कुरान लेके चलता है तो आलिम उलमा कारी मुफ्ती बनता है, और मोमिन जब बनता है जब सहाबा और अहले बैत को लेके चलता है। जब तक सहाबा नहीं आए और जब तक अहले बैत भी नहीं हो जाती, जब तक ना अल्लाह की रिसालत तक, अल्लाह की तौहीद तक पहुंच सकता है बंदा, ना अल्लाह की नबी की रिसालत तक पहुंच सकता है। अगर नबी की रिसालत की जरूरत है तो अहले बैत से मोहब्बत करना होगा। नबी की रिसालत की जरूरत है तो सहाबा से मोहब्बत करनी पड़ेगी। तौहीद की जरूरत है अल्लाह की तो सहाबा से मोहब्बत करनी पड़ेगी। तौहीद की जरूरत है तो अहले बैत से मोहब्बत करनी पड़ेगी। ना अहले बैत ना सहाबा इकराम। जिस तरह हदीस और कुरान दोनों मेरे नबी की ज़बान से है, इसी तरह दोनों मेरे नबी के प्यारे हैं। वाहिद अहले बैत नबी की औलाद है, खून है, और सहाबा नबी के घर वाले दर वाले हैं। सहाबा लोग कहते हैं सहाबा दर वाले हैं, मैं कहता हूं नहीं, सहाबा घर वाले भी है और दर वाले भी है। आयशा सिद्दीका को बोला तो सहाबा भी है, हसन को बोले तो सहाबा भी है, हुसैन को बोले तो सहाबा भी है, अली को बोले तो सहाबा भी है, और अबू बकर भी सहाबा है, हजरत मुआविया भी सहाबा है। वाहिद हमारे को जानना है कि हदीस क्या अमल और इल्म हमको बताए, कुरान पाक हमको क्या देता है, क्या बताता है। कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला का भेजा हुआ एक फरमान है। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक खुशनुदी, इंसान को राहत पहुंचाने वाली, इंसान को कामयाब करने वाली, हर मखलूक इस हदीस को लेकर जो चला, हर जो मेरा भाई वही आलिम उलमा कारी मुफ्ती बना और वलीउल्लाह बना, वही साबी बना, वही ताबीन बना, वही इमाम बना जिसने नबी को लेकर चला, नबी के हदीस को लेकर चला। फिर मैं वो ताज में इल्म से चला। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अलिफ लाम मिम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इतना बेशुमार चीज़ें फरमाता है, इतनी बेशुमार चीज़ें फरमाता है कि इंसान की अक्लें काम नहीं कर सकती। अक्लें हार जाए, इल्म हार जाए, रूह हार जाए, जिस्म हार जाए। जिस्म भी हार जाता है, रूह भी हार जाती है जब कोई तौहीद को जानने की कोशिश करता है। अलिफ लाम मिम ज़ालिकल किताब, अदल वाली किताब, ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। हाँ, उस पाक नेमत को मैंने मेरे कुरान अता किया। जो कुरान अता किया मुत्तकीन, मुत्तकीन का मतलब होता है मोहम्मद मुस्तफा। मैंने मुस्तफा अता करा। अब तुम कुरान को समझना चाहते हो, हदीसों को समझना चाहते हो, हाँ, कुरान हदीस बाद में आई, पहले तौहीद समझ। तौहीद अल्लाह, क्या अल्लाह, अल्लाह को कैसे जाने। अल्लाह को बंदे ने कोशिश की जानने की, नहीं जान सकता। छूने की, नहीं छू सकता। ना जिस्म से छू सकता है उसकी, ना रूह से छू सकता है, ना उसकी अक्ल से छू सकता है। अक्ल भी हार जाएगी, रूह भी हार जाएगी, जिस्म भी हार जाएगा। अल्लाह को नहीं तक सका, ना अल्लाह को छू सका, ना अल्लाह की आवाज सुन सका। ना अल्लाह की आवाज सुनी, ना अल्लाह के छू सका, ना अल्लाह को देख सका, अल्लाह को महसूस भी ना कर सका। क्या महसूस भी नहीं कर सकता अल्लाह को। मैं अल्लाह को जानना चाहता हूं तो कैसे जानूं, कैसे जानूं? तो अल्लाह चाहता, अल्लाह चाहता तो, अल्लाह चाहता तो हर शय
क्या कह देता? मैं रब हूं। हर एक मखलूक कहता मैं रब हूं, मैं रब हूं, मैं रब हूं। वो चाहता तो लोग रात को सोते और सुबह में उठते तो अल्लाह की एक आयत लेके उठते। अल्लाह चाहता तो, अल्लाह चाहता तो, अल्लाह चाहता सब कुछ है, कादिर है, सब कुछ कर सकता। लेकिन फिर भी अल्लाह फरमाता है तुम्हारी अक्लें मुझे नहीं छू सकती, ना देख सकती, ना तक सकती है, ना मुझको समझ सकती है, मेरी तौहीद को भी नहीं समझ सकती, ना मेरी रुबियत को समझ सकती है, कुल्ले शैन कभी भी नहीं समझ सकती है, मुझको जान ही ना सकते। मेरी तौहीद बोलो, मुझे ना जानो, जानती सकते, जानते नहीं हो और मेरी तौहीद बोलनी है, तो मैंने अपने तौहीद बोलने के लिए, मेरी तौहीद मखलूक को बुलवाने के लिए मैं रब हूं, तुम मानो, इसीलिए मैंने मेरे मोहम्मद को फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। क्या फरमाया? कुल हुवल्लाहु अहद। ए मेरे गैब के नबी, गैब की खबर रखने वाले नबी, क्या है इन लोगों से? अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। नबी तू क्या है ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते। तो नबी को कहा तू क्या, तू गैब की खबर रखने वाला है, तू हर तरह से मुझको जानता है। मेरा नबी हर तरह से जानता है, मेरा नबी करीम अल्लाह को हर तरह से जानता था, इसके लिए फरमाए कुल। कुल का मायना ही होता है ए महबूब, ए मेरे नबी, तू गैब की खबर रखने वाला है, बता दे तेरा रब कैसा है, तेरा रब कितना है। अल्लाह का, नबी का रब एक ही था। अल्लाह क्यों नहीं बोलता? अल्लाह ने क्यों नहीं फरमाया हमारे को कि लोगों कह दो मैं रब हूं? तो फरमाया लोगों तुम्हारी अक्लें काम नहीं कर सकेगी। मैंने तुम्हें अपना इंटरव्यू, अपना रब बताना था, मुझको रब बुलवाना था, तो मैंने भी मोहम्मद का वसीला चाहा, मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला चाहा। तो मैं वसीले बिगड़ तुम्हारे को मेरा रब बोलना नहीं बुलवाता हूं, तो तुम मुझसे नबी के बगैर मुझको तौहीद कैसे बोल सकते हो? नबी के बगैर तुम रब को नहीं जान सकते। तो अब रब को कुछ किताब आलिम जान गया किताबों से, कुरान से, तब कहता है मैं तौहीद जानता हूं। अरे तौहीद तक जब तक नहीं पहुंच सकता जब तक रिसालत नहीं पहुंच सकता, क्योंकि रिसालत ही तो था जो रब ने वसीला बनाया। जब रब वसीला बनाता है अपने होने का मोहम्मद मुस्तफा को, अल्लाह खुद नबी को वसीला बनाकर दुनिया के सामने पेश करता है। अरे नबी का मतलब ही ये होता है कि अल्लाह की खबर दे। नबी क्या है? नबी, अरे नबी वो होता है जो अल्लाह की खबर देता है, और वो भी वो जो गैब में है, गैब की खबर देता है। नबी का मतलब ही गैब की खबर वाला, गैब की खबर देने वाला, अल्लाह तक पहुंचाने वाला, अल्लाह तक मिलाने वाला। अब किसी भी बंदे को जाना और रब तक तो डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, क्यों? रब ने जब तक डायरेक्ट हमको नहीं मिलाया, रब डायरेक्ट मिलता ही नहीं, और रब अगर मिलना चाहता रब तभी नबी बनाता ही क्यों? नबी बनाता क्यों? किताबें दे देता, और किताबें भी क्यों देता? वो चाहता कुल शैन खदीर सबके दिलों में मोहब्बत डाल देता। क्या करता? पर रब कर देता, पर हक कर देता, तो रब था तो कर दिया, वो मालिक था सबका तो कर दिया, वो अल्लाह है तो सबको कर दिया। लेकिन अल्लाह फरमाता है कुंजुम मैं छुपा हुआ खजाना था, और मैं चाहा कि मैं जाना चाहूं, मैं जाना चाहूं, तब मुझको जानने के लिए वसीला मोहम्मद मैंने बनाया। ए महबूब कुल तू कह दे कि तेरा रब कैसा है, कह दे कि रब एक है। ये क्योंकि ये दुनिया वाले हैं,
یہ دنیا والے ہیں. جو میرا نبی بن کر آیا, میرا نبی بن کر آیا, نبی کے ساتھی بنے, کوئی دور پہ گئے, اللہ نے اولاد دی تو بولے ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ ہے. کیوں؟ شاید اللہ آواز دے سکتا ہے, دکھ بھی سکتا ہے. اللہ نے خود بات کری صحابہ سے, موسیٰ علیہ السلام کے, تو ماننے سے انکار. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا بنا دیا. جب نام محمد آیا تو فرماتا کلوا واللہ احد, اللہ خود شمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہہ دے میرے نبی کہ میرا رب وہ ہے, اس کو کسی نے نہ جنا, نہ اس کی کوئی اولاد ہے. وہ اولاد سے بے نیاز ہے, وہ انسان ہونے سے بے نیاز ہے, وہ انسان تمہیں دیکھنے سے بے نیاز ہے. اس کو خالی کوئی تک سکتا ہے, کوئی جانتا ہے, غیب کی خبر رکھنے والا. میں خود ایک نبی ہوں, میرے نبی دیکھ سکتا ہے. اب میرے نبی کی مرضی پڑی کہ اللہ ایک ہے تو ایک ہے. یہ تو اللہ کا انٹرویو دینا تھا لوگوں کو, تو میرے نبی کے کہنے پہ لوگ ایمان لائے. یہ کہہ رہے میرے نبی نے فرمایا اللہ ایک ہے, ابو بکر نے فرمایا جی ایک ہے. فرمایا اللہ نے کوئی اس کی اولاد نہیں, تو عمر نے فرمایا حق ہے. نبی نے فرمایا میرا کوئی بیٹا نہیں, تو عثمان نے فرمایا حق ہے. کس نے خبر دی کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ میرے محمد. کس نے خبر دی کہ میرے اللہ کو کس نے جنا نہیں ہے؟ میرے محمد. کس نے خبر دی کہ اللہ ایک ہے؟ میرے نبی نے. خبر کن نے دی؟ سینکڑوں بت بنا کر بیٹھے تھے, کئی بتوں کو عبادت کرنے میں لگ جاتے ہیں, لیکن نبی کوئی نہ آتے ہیں لیکن اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد, واحد اللہ ایک ہے. جب اللہ کی ایک کی توحید بولی, ابو بکر, عمر, عثمان, علی تا تمام صحابہ جتنے بھی ہوئے اور ابھی تک جتنے ہوئے, سب نے خبر سنی کہ اللہ ایک ہے اور مانا اللہ ایک ہے. تو اللہ کو ایک ماننا پہلا ایمان نہیں. جو بات تھوڑا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے, میں کیا بولنا چاہتا ہوں, ایمان اولی نہیں. اللہ پہ ایمان تب آیا جب میرے ایمان محمد میں آیا. کس پہ ایمان لائے؟ ابو بکر کس پہ ایمان لائے؟ عثمان غنی کس پہ ایمان لائے؟ علی کس پہ لائے؟ صحابہ ایمان کس پر لے کر آئے؟ محمد مصطفیٰ پر. پہلے محمد مصطفیٰ کو سمجھا, ان کی بات کو مانا, پھر کہا نبی سچ ہے, اللہ ایک ہے. نبی کو مانا تو پہلا ایمان ایمان کس پر؟ کس پر؟ نبی پر. نبی نے کہا اللہ ایک ہے تو نبی پہ پہلے ایمان ہوا, پھر رسالت توحید پہ ہوا. پہلا ایمان رسالت پہ ہے. کس پہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلا ایمان ہوگا, اس کے بعد رب پر ہوگا. رب ہے, اللہ ہے. محمد اس کا مخلوق ہے, عبد ہے, وہ مالک ہے اور رحمان الرحیم ہے, تو سب کچھ پیدا. میرا محمد واحد اللہ نہیں, میرا محمد اللہ نہیں, باقی سب کچھ ہے. باقی سب کچھ ہے, واحد اللہ نہیں. اور کوئی اللہ مانے بھی نہیں, اللہ مانے بھی نہیں. میرا نبی ہے, عبد بن کر آیا ہے, اللہ کی تعظیم اور احترام کرتا ہے. بصری بن کر آیا, روحی بن کر آیا, نوری بن کر آیا, اللہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب, اب تجھے ہم ایسی نعمت عطا فرمائیں گے, انا ارسلناک شہیدا, ایسا تجھے ہم مظہر بنائیں گے. ہمارا سبحان اللہ مظہر بنایا, اللہ نے اپنا مظہر بنایا کہ اب
یہ مجھ سے توحید سے محبت کرتے تیرے کہنے پہ، تیرے کہنے پہ مجھ سے محبت کرتے، تیرے کہنے مجھ کو رب مانا، تیرے کہنے پہ اکلا مانا، تیرے کہنے پہ مالک مانا، تیرے کہنے پہ مجھے سجدہ کیا، تیرے کہنے پہ نمازیں ادا کری، سب کچھ میرے نبی کے کہنے پہ۔ اے نبی اب میں تیری تعریف کراؤں گا، تجھے رحمت دوں گا، یہ تیرے سے محبت کریں گے، مجھ سے محبت کرنے کے پہلے تجھ سے کہیں گے، اور تجھے ہم مجر بنائیں گے۔ تیرے جسم کو بصیر تو بنایا لیکن سب سے ہٹ کر بنایا، کیسا بنا؟ تو جب انگلی اٹھائے گا چاند چیرا جائے گا، تو انگلی اٹھائے گا سورج پلٹ جائے گا، اور سورج پلٹ جانا چاند چیر جانا یہ اللہ کی کرامت تھی، نبی کا معجزہ تھا، لیکن دنیا لوگوں کو بتایا یہ حق پہ نبی ہے، تم اس کی تعظیم کرو، یہ تو چاند توڑ سکتا ہے، یہ سورج اتار سکتا ہے، یہ تمہیں جہنم سے بھی بچا سکتا ہے، یہ جنت سے بھی بچا سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیمات بتایا، یہ لوگوں میری توحید بولنی ہے تو میرے نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کی عزت کرو، میرا نبی جو کہہ دے، جس طرح جسم میں روح رہتی ہے اور جسم میں سے روح الگ ہو جائے تو مردہ ہو جاتا ہے، اس طرح جب میرا نبی کو حدیث فرما دے تو تمہارے جسم میں ڈال لو، ڈال لو، جب تمہارے میرے نبی کے فرمان تمہارے دلوں میں ڈال لو گے اور بسا لو گے تو یہی میری توحید ہے اور یہ میری نبی کی رسالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا، کیا رسالت کو بیان کرتا ہے میرا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتا ہے کہ لوگوں میرے نبی کی تعظیم کرو، اونچ کی اونچ آواز سے اپنی آواز نہ ملانا۔ جب یہ آیت آتی ہے، یہ آیت آئی کہ میری آواز میرے نبی کی آواز سے آواز نہ ملانا، قسم جل جلال کی ابو بکر صدیق نے ہمیشہ اپنے لبوں سے بات کری، آواز کبھی کہانی نہیں ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ قرآن کو سمجھا نبی کے ذریعے سے، آیت کو جانا نبی کے ذریعے سے، جنت کو مانا نبی کے ذریعے سے، آخرت کو مانا نبی کے ذریعے سے، نبی ہر حال میں وسیلہ بنے، دنیا میں رہنے کا وسیلہ، دنیا میں جینے کا وسیلہ، قبر میں جانے کا وسیلہ، قبر سے اٹھنے کا وسیلہ، جنت میں جانے کا وسیلہ، ارے رب کے دیدار کا بھی وسیلہ ہے۔ یہاں تو بڑی جنت کے اندر میرا نبی کا وعدہ ہے، دکھاؤ گا رب کیسا ہوتا ہے۔ نبی وسیلہ ہے اور اس وسیلے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تعظیم کرو، عزت کرو، ان کے مرتبے کو جانو کہ اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب اللہ ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دل میں وسوسہ آ جائے، میرے نبی کے دل میں وسوسہ آ جائے کہ مولا میرے امتی کو، میرے امتی کو، میرے صحابہ کو، میرے ابوبکر صدیق کو، میرے عمر کو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی نے کعبہ مقدس بنا کے رکھا ہے، دل میں وسوسہ آیا، اللہ نے فرمایا محبوب وسوسہ ڈالا کعبہ پھرا لے۔ جس کے وسوسوں پہ برسوں کا کعبہ پھر جائے اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ اے میرے بھائی اس طرح حکم دیا ہے، اے امت محمد دیا، میرے نبی سے محبت کر، میرے نبی کا احترام کر، میرے نبی کی تعظیم کر، میرے نبی کے حکم کو مان، اطیع اللہ اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مانو۔ کیا مانو؟ اللہ اور رسول کی مانو۔ ہاں میرے نبی نے یہ بتائی اب بولا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، طریقہ بتایا، نماز مان لی، غسل کرو مان لیا، صحابہ تھے ہر طریقے بتاتے گئے، مانتے گئے۔ اب اللہ نے فرمایا اے لوگوں یہ میرا حبیب ہے، تم نے کئی دن تک مقدس طرف نمازیں پڑھی، دن میں وسوسہ آیا میں نے پھرا دیا، تو جس طرح میں اس کا خیال رکھتا ہوں تم سے ہو سکے تو قرآن سے آگے بڑھ جاؤ، آیتوں تک مت رہنا، محبت میں آگے بڑھ جاؤ۔ صحابہ آگے بڑھے، کیسے بڑھے؟
صحابہ کیسے آگے بڑھے. پہلے حج کی تیاری, میدان میں پہنچے. دشمن دین نے جاسوس کے لیے بھیجا کہ بھئی محمد مصطفیٰ کا لشکر مدینہ سے نکلا ہے, کیا کر رہا ہے, کس حال میں ہے, جا کے چیک کرو. دشمن دین آیا, چیک کرا, سب سمجھا, گیا. ابو سفیان, ابو لہب, ابو جہل, تمام بڑے بڑے گنڈوں کو بلایا, مکہ کے بڑے بڑے گنڈوں کو فرمایا کیا بتاؤں, اللہ کی عزت کی قسم میں نے مصر کے راجاؤں کو دیکھا, میں نے شام کے راجاؤں کو دیکھا, میں نے بڑے سے بڑے راستاؤں کو دیکھا, لیکن اس محمد کی طرح نہیں دیکھا. ایسا کیا ہو گیا تھا؟ ارے میں نے دیکھا اس کے جس طرح کعبے کی طرف ارد گرد گھومتے ہم لوگ اللہ کی محبت میں طواف کرتے ہیں, اسی طرح میں نے صحابہ کو دیکھا کہ نبی کے گول پر گھوم رہے تھے. میں نے انہیں کیوں گھومتے ہیں دیکھا تو بال حجامت ہو رہی تھی, بال زمین پہ گرنے نہیں جا رہے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. بھئی کیا قرآن نے لکھا ہے کہ میرا نبی بال کٹائے تھے صحابہ بال اٹھا لینا؟ نہیں لکھا, قرآن سے پڑھ لے. پھر اور کیا دیکھا؟ پھر فرمایا سفیان سنو, جب وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تھوک دہن وار سے تھوک نکال کر پھینکتا تھا تو صحابہ اس کے ساتھی لوٹ لیتے تھے, وہ تھوک کو گرنا نہ دیتے تھے. جس کے ہاتھ میں آیا تھوک اپنے چہرے میں بدن میں مسل لیتا, اور ہاتھ جس کو نہیں ملتا تو اس کے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے مسل لیتے. اور جب وہ وضو کرتا تو اس کا پانی کا قطرہ گرنے نہ دیتے, اور ہمیشہ عید گر لیتے. میں نے اس کی تعظیم احترام سب دیکھا, اس کے جیسا کوئی راجا نہ دیکھا. تو تم لوگ سے جیتنا مشکل ہے, اور جو تم آس لے کے بیٹھے ہو کہ محمد کا قتل کر دیا جائے, ناممکن ہے سفیان, ان کو قتل کوئی نہیں کر سکتا. ان پہ قتل ہونے کے لیے لاکھوں ہے, 70 صحابہ. بھائی قرآن نے کہا فرمایا کہ وضو کا پانی لو, بتاؤ. اور حدیثوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ وضو کا پانی تمہارے گناہوں کو دھو دیتا ہے, اسے بہاؤ. اور غسل کا جب وضو کا پانی کرو تو برتن میں وضو کرتا تمہارا چھانٹا نہ گر جائے دوسرے برتن میں یا ڈول میں. پانی مغروب ہو جائے گا. وضو کا پانی پینا مغروب ہے, اجازت ہے مغروب کیا ہے, مغروب. نوز ناک یہ پانی گندا, اس کو پینا بھی ممنون منع. سب کے لیے, سب کے لیے. ابو بکر نوجی خلاف, کسی کو چوٹا نہ مت دھونا, ابو بکر وضو ایسے کرنا. اور جب میرا نبی کرے تو ارے دھوپ بھی جان لینا, ناؤ بھی جان لینا, اور پسینہ بھی جان لینا. یہاں تک کہ کیا بتاؤ میرے بھائی کہ سرکار کو حالت جب استنجا کرتے نا تو صحابہ اکرام اس کو اتر سمجھ کے پتھر کیسوں میں لے کے آتے. کیا میرے نبی کو قرآن میں فرمایا, میرا اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی جب پیشاب کرنے جائے, استنجا کرنے جائے یا ٹوائلٹ کرنے جائے, پاکی صافی میں جائے تو تم ان کو دیکھو, ان کا سے اٹھا لاؤ. نہیں, حد سے بڑھ جاؤ. قرآن تمہیں راستہ بتاتا ہے سیدھا چلنے کی. قرآن سے راستہ ملتا ہے سیدھا چلنا. عدل والی کتاب الف لام میم ذالک الکتاب تم کو ہر جرم سے بچائے گی. عدل والی کتاب حق المبین, اللہ کی بھیجی ہوئی, اس کے راستے میں چلا کامیاب ہو جاؤ گے. اور حدیث میرے نبی نے بولی, اس کو تم پکڑ کر چلے گا تو عالم علماء بن جاؤ گے, قاری مفتی بن جاؤ گے, عالم علماء بن جاؤ گے, قاری مفتی بن جاؤ گے. حدیث اور قرآن پڑھ کر محدث بن سکتا ہے.
کیا بن سکتا ہے؟ محدث بن تو سکتا ہے، قرآن حدیث پڑھ کر محدث بن سکتا ہے، محدث بنوا سکتا ہے، عالم علماء بن سکتا ہے۔ قسم جل جلال کی، عاشق جب تک نہیں ہو سکتا جب تک قرآن سے آگے نہ بڑھ جائے، جب تک قرآن سے آگے نہ بڑھ جائے۔ چلو بھائی، وہ تو نبی کا زمانہ تھا، کیا تھا؟ وہ تو نبی کا زمانہ تھا، تو صحابہ نے کر لیا، کیا اب کچھ ہے؟ آخری میں ہے نا بھائی، وہ دستوں میں چل رہے، وہ سفر میں چل رہے، نہ جانا آخری میں کے بیچ میں ہے، موقع تو وہی دکھ رہا ہے۔ تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا لوگوں، جو میرے نبی کے ساتھ صحابہ نے کیا اسے یاد کرتے رہنا، اسے یاد کرتے رہنا۔ تم اس سے یاد کرتے رہو گے، تم نبی کے محبوب بنتے جاؤ گے، ولی بنتے جاؤ گے۔ یاد رکھنا کہ میرے ابو بکر صدیق نے کیا کیا، میرے عمر نے کیا کیا، میرے عثمان نے کیا کیا، میرے علی نے کیا کیا، کون سے صحابہ نے کیا نہیں کیا۔ خالی صحابہ کی ادا دیکھ کے چلے، صحابہ کی ادا دیکھ کے چلے، اہل بیت سے محبت کر کے چلے، اہل بیت سے محبت، صحابہ سے محبت، ان دونوں کو جب تک ملا نہیں رہ جائے، یہ دونوں ذات کو ملا کر دل میں بسایا نہیں جائے، اور ان دونوں کو جب تک کوئی نہیں بسا سکتا۔ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم، نبی نے جنازہ نہیں پڑھایا، آیا ہے جنازہ نبی کی بارگاہ میں، سرکار نماز کے لیے آئے، سرکار نے بولا منہ ہٹاؤ، منہ ہٹا کے دیکھا، کلا ہرگز اس کی نماز نہیں پڑھاؤں۔ صحابہ نے کہا سرکار آج تک تو ایسا نہ ہوا، کیا بات ہے آپ اس کی نماز نہیں پڑھا رہے ہو؟ اس لیے نہیں پڑھاتا ہوں اس کی نماز، اس نے میرے عثمان سے منہ موڑا ہے، میرے عثمان کو غلط بولا ہے۔ آپ لوگ کو سمجھ میں پوچھ، اب ہے وہ جان، کون سی جان بچی انسانیت کی؟ بتاؤ کہ صحابہ کو جو غلط بولتے ہیں وہ کیا نبی والے ہو سکتے ہیں؟ جو صحابہ کو غلط بولتے ہیں وہ کیا علی والے ہو سکتے ہیں؟ جو صحابہ کو غلط بولتے ہیں کیا حسین والے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، اے لوگوں، اگر صحابہ کی تم نے بے عزتی کری، گویا تم نے محمد مصطفیٰ کی کری، اور محمد مصطفیٰ کی بے عزتی کری تم نے گویا اللہ کی کری۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی سن، میں تو نہ عالم ہوں، نہ علماء ہوں، نہ قاری ہوں، نہ مفتی ہوں، ایک شاہ کی برتن دھوتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے۔ ایک کڑیا کام کرتا ہوں، مجھ کو یہاں پہنچایا، ایک انگریز کا کام کرتا ہوں، مجھ کو یہاں پہنچایا۔ ارے تو قاری بنا، عالم بنا، مفتی بنا، بڑی بڑی کتابیں پڑھی، پھر صحابہ کو غلط کیوں بولتا ہے؟ دو جا کے مالک نے سے محبت کری، تو بھی کر، رب نے محبت کری، تو بھی کر۔ بسرا میں جنتیوں کبھی غلطی نہیں بولنی چاہیے۔ ہم نے تو یہاں تک کا سنا حدیث پاک کے اندر کہ جو گنہگار ہوتا ہے اس کو گنہگار مت ٹھہرانا، تو جب تک رب گنہگار نہ ٹھہرا دے، رب گنہگار بول دے تو تیرے لیے گنہگار ہو گیا۔ ارے جتنا حساب رب نے نہیں کرا میرے بھائی، تو کرنے والا کون؟ سوال جب ابھی رب نے نہیں کرے فرشتوں کے ساتھ، تو سوال جب کرنے والا کون؟ ہمارا کام ایک ہی، ہم اہل سنی جماعت ہے، ہم اہل سنی جماعت، ہم صحابہ کی جماعتوں پہ چلنے والے ہیں، صحابہ کی جماعتوں سے ملنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، صحابہ کی ذات سے بولتے ہوئے چلو وقت کے حساب سے ہم حنفی ہیں۔ کون ہے؟ مسلک حنفیہ، مسلک حنفیہ، مالک، حنبل، ہم ہندو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ سب اہل بیت کی بارگاہ کے مرید ہیں، سب امام جعفر کے مرید، امام باقر کے مرید۔ کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی مسلک کا امام ہو، امام اعظم بن جائے، ارے سب جو امام اعظم بنے قیامت تک بننے والے ہیں، سب اہل بیت کے صدقے میں، سب امام جعفر کے پیر کی دھول ہے، سب جلال الدین کی پیر کی دھول ہے، اور وہ امام وہ لوگ ہیں، یہ قاری ہے،
مفتی ہے, عالم ہے اور مسلک والے ہیں. العابدین قیامت تک امام والے ہیں. امامت ہوگی نہیں کیا ہوگی؟ امامت مسلک کوئی بھی ہو, ہمارا امام امامت ہے. اہل البیت طریقہ, اہل البیت طریقہ ابوبکر, طریقہ عمر فاروق, طریقہ عثمان غنی. ہم صحابہ والے بھی ہیں اور اہل بیت والے بھی ہیں. ہمارا کام ہی اہل سنی جماعت ہے. کسی بھائی کو تکلیف دینا نہیں ہے, کسی گھرانے کو بدنام کر کے کوئی مطلب نہیں ہے ہم کو. اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا, میں جسے چاہوں اسے توفیق دے دوں کہ وہ نبی سے محبت کر لے. میں جسے چاہوں, اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہوں اسے توفیق دوں. نہیں کہتا نبی کو تکنے والے بھی تھے, ایمان نہ لائے. نبی کی بات سننے والے بھی تھے, ایمان نہ لائے. ارے نبی کے گھر والے بھی تھے, ایمان نہ لائے. رشتے میں تھا نا بھائی, گھر والے رشتے میں تھا نا. اللہ جب تک ہدایت نہ دے. تو اگر کوئی بھائی صحابہ کو نہیں مانتا ہے اور اہل بیت کو مانتا ہے تو ہم کو کوئی تکلیف نہیں. اللہ نے توفیق نہیں دی, اللہ جانتا ہے. اور کسی نے صحابہ سے محبت کری اور اہل بیت سے محبت نہ کری تو تو جان کے رہا بزان, اللہ نے تجھے توفیق نہ دی. اور ہم اہل سنی جماعت ہے, مرحبا. نبی نے 7 مرتبہ کہا نا اس قوم کو 7 مرتبہ مرحبا جو اہل بیت کو بھی لے کے چلی اور صحابہ کو بھی لے کے چلے. حق پہ وہی ہوگا, حق پہ وہی ہوگا جو میرے عثمان کی تعریف کرے گا. حق پہ وہی ہوگا جو ابوبکر کی تعریف کرے گا. حق پہ وہی ہوگا جو حسن حسین کی تعریف کرے گا. ارے دیکھے آج صحابہ اور اہل بیت کو الگ کرنے والے میرے بھائی نہ کر, اللہ کی توفیق لے, مدد مانگ, روز سے توفیق مانگ. عمر فاروق ممبر پہ بیٹھے ہیں. کون؟ عمر فاروق اعظم. کون؟ جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا اے زبان رک, اے زبان رک, کیا نہیں جانتی میرے تیرے پہ جو کھڑے ہیں وہ ایک نبی ہے, ایک نبی ہے, 2 شہید ہیں, ایک صدیق ہے. تو 2 شہید کا جب بولا تو عمر موجود تھے, عثمان غنی بھی موجود تھے اور بکر بھی موجود تھے. جس کے لیے نبی سعادت کی خبر دے, جس کو نبی اسرا بسرا والا بنا دے, اس عمر کے خلاف میں کیسے جا سکتا ہوں جس سے نبی محبت کرتے, جس سے ابوبکر صدیق بولتا میرے بعد خلیفہ ہی ہے, اس سے ہم کیسے اس کے بارے میں غیبت کر سکتے ہیں. ارے وہ تو اہل بیت پہ جان دیتا تھا, اہل بیت پہ جان نثار کرنے والی ذات تھی جس کا نام عمر فاروق ہے. ممبر پر بیٹھے ہیں, بنام بھی آ جاؤں, ممبر پر بیٹھے ہیں, ایسے میں عالی مقام آئے. امام حسین ممبر پر بیٹھے ہیں, مولا عمر فاروق اعظم بیٹھے ہیں, حسین علی مقام اپنے حجرے میں سے دوڑتے ہوئے آئے, علی کے گھر سے دوڑتے ہوئے آئے, فاطمہ زہرا کے گھر سے دوڑتے ہوئے آئے. آگے فرمایا اے عمر ممبر سے اٹھو, یہ تو میرے بابا کا ہے. کیا فرما دیا حسین علیہ السلام نے کہ ممبر تو میرے بابا کا ہے, اٹھو. تو عمر فاروق نے خطبہ چھوڑ دیا, اتر کے ممبر کے نیچے آ گئے, نیچے آ گئے. جیسے نیچے آئے علی نے فرمایا اے عمر میں نے سے نہیں سکھایا تھا. تو عمر نے فرمایا علی میں تم سے فریاد کہاں کرتا ہوں, میں تو یہ کہنا آیا ہوں کہ سچ بولتا ہے کہ یہ ممبر اس کے بابا کا ہے, میرے باپ کی اوقات کہاں تھی. جو ممبر چھوڑ کر آ جائے نادانی کے اندر حسین کے کہنے میں, اب وہ عمر فاروق کے ساتھ اب میرے بھائی اب عمر فاروق کی قیمت کیوں کرتا ہے. ہدایت حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. ہدایت کو لے کے دیکھ کون عثمان. اور وہ عمر فاروق جس نے فرمایا خود کے راوی خود ہی ہے منسد حدیث, تو عمر فاروق فرماتے ہیں لوگوں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہوئے سنا کہ ہم سب نبی کو بولتے تھے فدا کا امید,
अरे साहबा बोलता था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। साहबी ने बोला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। अब उन साहबा से ज्यादा मोहब्बत हम नहीं कर सकते हैं जिसने अहले बैत को देखा हो, जिसने पंजतन को देखा हो। अरे जिस साहबा को हम कहते हैं कि हम तो अहले बैत को ही मानते हैं, साहबा को नहीं मानते हैं, तो बराबर गौर कर ले मेरे भाई गौर कर, आलिम उलमा कारी मुफ्ती गौर कर। हर जंग के अंदर पंजतन नहीं है। राज सुनने भाई, जंग हुई तो पंजतन खाली जंग ले लेते थे। इस्लाम पे कुर्बान होने के लिए अबू बकर आगे, उस्मान आगे, उमर आगे, 313 आगे, सबके सब नबी पे कुर्बान, इस्लाम के लिए जंग लड़ेंगे। अरे उमर तो वो है तलवार की नोक पे पता चलो नमाज बाहर पड़ेंगे हक पे हमें। अब उस उमर के बारे में बोलूं कि इन्होंने अहले बैत को तकलीफ दी तो माना जाएगा। आप सुने सोचे मेरे भाई, वो लोग जाने इस बात को, इस मेरे बयान को समझे, और जिस भाई में है अगर तो इसको दूर तक पहुंचाए कि हकीकत के अंदर था राजी ना बन, मुनकिर ना बन। मुनकिरों क्यों वो मुनकिर होता है जो साहबा की कीमत करता है। नबी ने फरमाया इसकी जनाजे की नमाज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मुनकिर है। टोपी पढ़ता था, टोपी रखता, दाढ़ी रखता, नमाज पढ़ता, साहबा के साथ घूमता, लेकिन मेरे साहबा को गलत बोला। जो साहबा को गलत बोले नबी को बोला, साहबा की कीमत करी, नबी की करी, और नबी की करी गोया खुदा। हम किसी साहबा को गलत नहीं बोल सकते। उनके अंदर कोई मसले हुए वो इनका इत्तेफाक है, वो जाने। हमको बोलने की हुकूमत नहीं, हमको बोलने की जरूर नहीं। बराबर गौर करें। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी से कितनी मोहब्बत करते थे, क्या करते थे। एक साहबा छोटा सा बोल, चलो आगे बढ़ना टाइम कम है। एक साहबा इकराम खताकार थे, हैंडर मारे गए। क्या मारे? पूछा भाई क्यों ऐसा करता है? साहबा बोलते हैं तू रोज के रोज 60 घंटे की मार खाता है। क्या करता है? रोज 60 घंटे की मार खाता है, एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के। क्या गुनाह था उसको पता है? शराब पी है, 60 घंटे मारे जाते थे। ठीक है, 60 घंटे मारे जाते थे। शराब पी लेते 60 घंटे की सजा, मारा जाता। अब देखते अपने साहबी को मार खाते हुए, इधर उधर घूमते रहते, बेचैन होते। आके बोला सरकार ये रोज के रोज हैंडर मार खाता है, इस पे नाला तो। सरकार बोला कल्ला खामोश, इसे नाला पर देता। क्यों? इससे अल्लाह उसका रसूल राजी है। अरे हैंडर खा लिया है, मार खा लिया, सजा खा लिया है, शराब पी के आ लिया, उससे अल्लाह उसका रसूल राजी। साहबा थे क्यों? इसलिए कि वो कहता है कि मैं कभी हूं। साहबा नबी के पास आते तो कोई बोलता सरकार ये तकलीफ है, सरकार गरीबी है, सरकार पैसा नहीं, सरकार ये चाहिए, सरकार वो चाहिए, सरकार को खाली मांगते ही रहते, ये वो ये, कोई मुस्कुराने वाली बात होती नहीं। ये लतीफे सुनाता और नबी को मुस्कुरा देता, और नबी मुस्कुराते, अल्लाह बोलता है नबी मेरे साहबी को माफ किया। जिससे मेरा नबी मुस्कुरा जाए उससे अल्लाह राजी। बात दुनिया की नहीं, मेरे नबी को राजी करने की है। तो मेरा नबी फरमाता है मेरे साहबा को राजी कर, मैं राजी, मेरे अहले को राजी कर, मैं राजी। आई आपके समझ नहीं आ रही? हमारी तमाम इबादतें, तमाम इंसानियतें, तमाम दुनियावी आखिरत के हमारे को जो दिया है वो सब नबी का और सहाबा का वसीला है। और नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह के रसूल से इतनी होती थी कि अपना जान और माल सब लुटा देते। क्या लुटाते? जान। और सहाबा तो हद पार करके बात करते। वक्त कम है, मैं छोटा सा वाक्य लेके चलो, इंशाल्लाह आने वाले तो फिर बोलेंगे। छोटा सा टाइम लेता हूं आपका 5-10 मिनट, बहुत सारा आपके लिए भी। सरकार 2 दिन से बीमार है, बहुत लुक आएगा, गोल खाली सुन पा रहे हैं? डाला तो नहीं आ रहा? क्योंकि हदीस में हुक्म है कि इतने बयान भी ना करो कि
कोई सी को कंटाल आ जाए, अपनी भाषा में जो खड़ी भाषा में गुजराती है, कि किसी को तकलीफ ना हो, जबरदस्ती बयान ना सुने। ऐसे बयान में तो जबरदस्ती बैठा तो मैं अपना बयान को समाप्त कर सकता है, और आप में है तो बोल दो आगे हो। हाँ बोलिए। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन से तबीयत नाजुक है, मस्जिद नबी के अंदर नमाज के लिए आगे पाए, सहाबा तलबगार नबी को देखने के लिए, क्योंकि नबी नहीं आए, और नबी जब मस्जिद नबी में ना होते और अबू बकर होते तो इमामत करने खड़े होते, अबू बकर इमामत के लिए खड़े होते। इमामत का वक्त हो गया, इमामत का वक्त हो गया, तकबीर बोली गई, अलहम्द पढ़ी जा रही है, कुरान की तकबीर, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है। सरकार ने अब चाहा कि मेरे गुलाम क्या करते हैं, मस्जिद में नमाज कैसी पढ़ते देखो तो खरी। सरकार ने पर्दा हटाया, कुरान फरमाता है बददुआ चेहरा, एक खूबसूरत चेहरे वाले, काली जुल्फों वाले। जब मेरे नबी का चेहरा पर्दा हटा, देखा सहाबा ने अपनी नमाजों की तारीख छोड़ दी, फिर लिया मेरे नबी की तरफ चेहरा। भाई कहाँ था तो नमाज में, अल्लाहु अकबर, कहीं देखने का हुक्म नहीं, सिर्फ सजदा करता हूँ वहां, इमाम तकबीर पढ़ता हो, किरात करता हो, उसमें ध्यान, किरात में से ध्यान हटा, इमाम के अल्फाज से ईमान हटा, नमाज से भी ध्यान हटा, कहाँ गया? तो कहता है ये इल्म है, ये अमल है, और ये हमारा नमाज तोड़ना इसके रसूल है। सरकार का चेहरा तक दिया, तकने लग गए। सरकार ने देखा खामोशी, कुछ आवाज आने लग गई हाथ मारने की। अबू बकर ये तो मुतवली थे, लाइन लगाकर सब पे खड़े थे। सरकार को देख गए, अरे इमाम तो सबसे आगे होता है ना। मदीना कोई गया वो तो जानता होगा, सरकार का जो घर है ना, जहाँ आपको दफन किया गया उनका घर था, तो वो जरा थोड़ा सा आगे पीछे, इमामत उनसे थोड़ा सा 2 कदम आगे, साथ में ये पर आगे पीछे खबर थोड़ा। मदीना कोई गया उसे पता है, तो इमामत को तो दिखने की कोई जगह नहीं नबी की, वो तो खड़ा है। अरे मुतवली तो हट गए, नबी को देख रहे। अरे जब देखा खामोशी हो गई है, खामोशी के बाद कुछ शोर हो रहा है, सलबल हो रही है, तो इमाम ने जो पलट के देख लिया, अबू बकर भी छोड़ दिया। कौन? सरकार ने पर्दा गिराया और फरमाया ए साहबाओ, ए मेरे साथियों, नमाज कायम कर लो, बोला नहीं के दोरा। हो सकता है क्या चालू थी, हो सकता है कुरान तौबा की आयत चालू थी, हो सकता है कुरान की ना जाने कौन सी आयत चालू थी, लेकिन आयत रुकी, तकबीर रुकी, इमामत रुकी, मुतवली रुके। कहाँ रुके? नबी को क्यों? कुरान से आगे बढ़ जा, हदीस से भी आगे। और लोग कोई बनते हैं, अरे फतवा लगे कयामत की मैं जाऊँ तुम्हें भाई, कोई मौलवी फतवा लगाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे मौलवियों को तो फतवे के सिवा आता ही क्या है। सुन्नियों के तरफ तो फतवे ही देना खाली चालू है, या सियासत के बयान करना चालू है कि हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, क्या नहीं। अरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वो तो अल्लाह खूब जानता है, तेरे मुसलमान भाई में क्या हो रहा है वो तो देख, मुसलमान भाई में क्या हो रहा है वो देख ले। अगर मुसलमान भाई हक पे है, अदाए सहाबा पे है, अदाए अहले बैत पे है, कोई जात नहीं है इस्लाम को बर्बाद कर दे, इस्लाम को मिटा दे। 313 थे, हजारों को काफी थे। क्या था उनके बाद? इसके रसूल, अतीउल्लाह अतीउर रसूल। अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी थी, अल्लाह की फरमा बरदारी कुरान से करते, नबी की फरमानी हदीसों से करते, और नबी के कहने में रहते, नबी से मोहब्बत में आगे बढ़ जाते। जो आगे बढ़ जाए मोहब्बत में, वो आशिक होता है, मजनू हो जाता है।
اور اللہ نے خود فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب کہہ دے اللہ ایک ہے۔ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ تو میرے نبی نے ایک فرمایا، مان لے ذرا سی دیر کے لیے، کبھی نبی فرماتے ہیں کہ اللہ دو ہے، ایک اللہ وہ جو آسمانوں پہ، ایک اللہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہے، کیا کر لیتے ہیں؟ کیونکہ ہم امتی محمدیہ بن کر آئے ہیں، تم کو تو ماننا پڑتا، لیکن میرا نبی حق پہ ہے، اس نے تو فرما دیا کہ میرے کو جس مالک کے مولا نے بنایا، تم جس کو اللہ بولتے ہو، جس کو تم مالک بولتے ہو، مولا بولتے ہو، یہ تمہارا بات پہ ہوا، پہلے یہ میرا رہا۔ پہلے مالک اللہ نبی کا ہے، پہلے مولا نبی کا ہے، ہر چیز نبی کی ہے، واحد نبی اللہ نہیں ہے، باقی ہر چیز نبی کی ہے۔ کسی کو جنت میں بھیجنا نبی کے اندر میں ہے، کسی کو جنت سے نکالنا نبی کے اندر میں ہے، کسی کو علم عطا کرنا نبی کے اندر میں ہے۔ ارے قاری مفتی بن جا، دیدار مصطفیٰ بغیر ولایت بھی نہیں ملتی ہے، علی کی مہر بغیر ولایت بھی نہیں ملتی ہے۔ اور میرے نبی فرماتا ہے ولایت کی ضرور ہے، میرا محبوب بننا چاہتا ہے، میرا دوست بننا چاہتا ہے، ہاں تو میں جس سے محبت کرتا ہوں تم اس سے کرو۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب کہہ دے ان لوگوں سے جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے تم اس سے محبت کرنا۔ اب اللہ کس سے محبت کرتا ہے وہ دیکھ لیں، اور نبی کس سے محبت کرتے ہو دیکھ لیں۔ تو نبی نے صحابہ سے تو محبت کری، اہل بیت تو خونی تو ان کا، لیکن نبی نے فرمایا اے لوگوں تم ایک دوسرے میں ایک دوسرے کے بھائی بہن ہو، ایک دوسرے سے محبت کرو، اچھے اخلاص پیدا کرو، اپنے دلوں کے اندر میری اور میرے رب کی یادیں بٹھاؤ، علی مولا کی یادیں بٹھاؤ، حسین کریمین کے طریقے بٹھاؤ، صحابہ اکرام کے طریقے بٹھاؤ۔ اللہ رسول سے محبت کرنے کا راستہ چاہیے، ہاں چاہیے تو میری مخلوق سے خوش ہو کے بات کرنا، پیار سے بات کرنا، میری مخلوق کو راضی کرنا، محبت سے بتا کر، میری محبت بتا کر محبت میں ڈالنا۔ ارے عجاب بتا بتا کے ڈرانا بات، عجاب بتا بتا کے ڈرانا مات، کیوں؟ انتا فیہم، میری بولتا انتا فیہم، جہاں میرا نبی ہوتا ہے وہاں گناہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ان کو عذاب کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کے قدم ہی کچھ ایسے آئیں گے، ہر ایک کی آنکھوں میں ان کے قدم آئیں گے، ہر ایک کی آنکھوں میں ان کے قدم آئیں گے، ہر ایک کی آنکھوں میں میرا نبی عین بولتے اس کو عربی میں، آپ کو کیا بولتے ہیں؟ عین، یہ عین ہے، یہ عین میں پتلی ہے جو رائے سے بھی چھوٹی ہے، لیکن میرے سرکار فرماتے ہیں لوگوں صحابہ اے ابو بکر جب میں تمہیں تکتا ہوں تمہاری آنکھ میں محمد کی تصویر آ جاتی ہے، اور جب ابو بکر تکتے ہیں نبی تکتے ہیں تو ابو بکر آ جاتے ہیں، ابو بکر تکتے ہیں تو نبی آ جاتے ہیں۔ عین کے اندر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھو آنکھ میں دکھتا ہے، اسی طرح میرے نبی آئیں گے انتا فیہم، ہر ایک کی قبر میں آؤں گا، اور جب میرا نبی قبر میں آئے گا تو بھائی چاہے انتا فیہم کو مان لے یا پھر عجاب کو مان لے، دو بات ہے، عجاب ہے برحق ہے، عجاب ہوگا برحق ہوگا، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، قبر میں تو انتا فیہم میرا نبی آ جائے گا، میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہوں، اللہ اسلام تین سوال ہے ہی نہیں، واحد ایک سوال، پھر بولنا پڑتا ہے، آنکھوں مرتا ہوگا، قبر میں ایک ہی سوال ہوگا، من ربوں کا من دینوں کا ہے، حدیث میں جگہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرا ایمان کمزور ہے، اس باتوں پہ میں تھوڑا کمزور ہوں، کیونکہ بوڑھا بھی ہوں، ان پڑھ بھی ہوں، گوار بھی ہوں، کتابیں کبھی کھولی نہیں ہے، قرآن کو برابر سمجھتا نہیں ہوں، عربی برابر بولنا آتا نہیں، ارے ہندی گجراتی میں رہتا ہوں بولنا نہیں آتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ میرے رب نے فرمایا کہ من ربوں کا بولے گا تو اللہ بولے گا اب یہ بھی بتا من دینوں کا، رب بولا پاس نہیں ہوا، رب بولا پاس ہونا چاہیے، اللہ کو مان لیا پاس نہیں رے نہیں، پہلا ایک تو
دینوں کا اسلام، ارے اللہ تیرے پسند کی چیز، تو اسلام میں ہوں، اللہ تجھے میں نے سوال دیا، فرشتوں نے بولا من ربوں کا اللہ، من دینوں کا اسلام، عباس نہیں اللہ، تو دو سوال کرے کیوں؟ جب پاس ہونے کا ہی نہیں ہوں تو کرتا کیوں ہے؟ جب میں قبر میں دو سوال سے پاس ہونا ہی نہیں ہے مجھ کو تو کرتا کیوں ہے؟ بہرحال حدیث میں لکھا ہے کرتا ہوگا، میرا ایمان کہتا ہے صرف وہاں پہ ایک ہی سوال جس میں پاس اور ناپاس ہے، ان محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ وہ جس نے کہہ دیا یہ میرا آقا مولا ہے، کس نے کہہ دیا یہ میرا آقا مولا ہے، میرا محمد رسول اللہ ہے، تو اللہ فرماتا اب سو جا، کیا کیا سو جا، صبر رات، ایک دلہن کی طرح، کیسا سونا؟ دلہن کی جس دن نکاح ہوتا ہے نا، دولہا رات میں بہت لیٹ آتا ہے، پھر بھی وہ پوری نیند بھر کے ہی سوتی نہیں، انتظار میں رہتی ہے میرا دولہا آئے گا۔ دنیا کے لیے صرف سمجھا چلو، وہ انتظار میں رہتی ہے دولہا آئے گا، رات کے 2 بج گئے، 3 بج گئے، 4 بج گئے، آئے گا بھائی، آج کی رات کی خوشی ہے، ایمان مضبوط ہے، کرنے کی خوشی ہے۔ اسی طرح اللہ فرمائے گا تو نے میرے نبی کو جان لیا، اب سو جا ایک دلہن کی طرح، اب وہ دن آئے گا کسی جلسہ نبی ہوگا جس کو فرمایا قیامت کا دن، ارے قیامت کا دن ہے لیکن جلسہ نبی ہے، کتاب مصطفیٰ ہے، عظمت مصطفیٰ ہے، سرکار کی صفاوت ہے۔ نماز پڑھ تو نبی کی محبت آدھا دیکھ میرے نبی کی کیا کیا ہے، درود و سلام پڑھ، برکت سب میں قبول ہے، لیکن کوشش کر میرے بھائی کہ جب نبی پہ سلام پڑھے، درود پڑھے، اپنی آنکھوں کو تصور پہ لے جا، اپنے دل کو تصور میں لے جا، ارے نبی کو تو جا سکا، نبی میں جو چھایا بن کر گنبد بیچا ہے، گنبد کھچ رہا کو تو جان لے، ارے نہیں کہ قرآن میں سناتا ہے بددعا، اس کے جیسا چہرہ نہ بنایا تو مولا وہ کیسا چہرہ ہو، اس سے میں درود پڑھتا ہوں، خالی بول کے دیکھ۔ یا عربی میں کیا بولتے ہیں؟ یا میرا نبی زندہ ہے، واللہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، فرمان نبی کا آؤں گا، بلا کے تو دیکھ، محبت کر کے تو دیکھ، میرے صحابی کے ادا پہ تو دیکھ، صحابی کو پوچھا آئے یا رسول اللہ میں کچھ درود سلام پڑھتا ہوں، بڑھا لے، سرکار میں آپ آدھے تے پڑھتا ہوں، بڑھا لے، 3 تے ہو گئی، اب اکھا 24 گھنٹے میں 3 گنا پڑھتا ہوں، چوتھا کر لے، تم جتنا درود سلام پڑھو گے قیامت میں نزدیک تم میرے ساتھ ہو گے اور میری صفات تمہیں واجب ہے، صفات تو واجب ہے ہی، کیونکہ ہم تو حسین کے بھی غلام ہیں اور عمر فاروق اور صدیق کے بھی غلام ہیں، ہم تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مانتے ہیں، عشق کرتے ہیں اور عائشہ صدیقہ سے بھی محبت کرتے ہیں، جس سے میرا نبی محبت کر لے ہم اس سے محبت کریں، اور جس سے حسنین کریمین محبت کرے اس سے کرنا، جس سے حسین محبت کرے اس سے کرنا، جس سے حسن محبت کرے تو کرنا، میرے بھائی غفلت میں ہے، ارے معاویہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان سے ہی محبت کرنا، کیوں؟ حسن نے ان کے ہاتھ میں دے دی، حسن نے ان سے محبت جتائی، اسلام کے خاطر 2 گروہ کو ملایا، جاؤ دین کے خاطر، میں اپنی بیٹ امیر المعاویہ کے دی، جب امیر بولتے ہیں بادشاہی تھی خالی معاویہ رضی اللہ عنہ، برحق وہ حق میں نہ تھے لیکن حسنین کریمین تک پہ تھے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحَاتِ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، میرا بیٹا حسن 2 گروہ مسلمان کے، ابھی کوئی نفیلت بن گیا، بیان بن گیا، خلاص سمیٹ رہا ہوں میں، 2 گروہ مسلمان کے، مسلمان یعنی معاویہ کے طرف سے مسلمان تھے، حسن کے طرف سے مسلمان تھے، اور 2 مسلمان میں جو غفلت ہوگی تو دونوں کو اکٹھا کر دے گا، یہ میرا بیٹا حسن ہے، میرے نبی نے فرمایا، تو اب میرے بھائی تم بولتے ہو کہ حسن ڈر گئے تھے اس کے لیے معاویہ پہ
دیکھ دے لی تو بے بھائی محبت بھی کرتا ہے اور تانے بھی دیتا ہے, چاند بھی بولتا ہے, داغ بھی بولتا ہے. چاند کو چاند بول دے تو داغ والا نہ بول, اور جب داغ بولے تو چاند نہ بول. آرے تو اللہ سے دعا کرے ہم لوگ کہ ہمارے سب بھائی بہنوں کو حق پر چلی تو عطا فرما دے. اللہ حال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہ راستے پہ چلا دے. اللہ علیہ نبی سے محبت کی عطا فرما دے. اللہ تعالی سے دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دبل میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں تم کو مجھ کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. ہم کو پنجے کان کی نماز کی توفیق فرما دے. اہل بیت سنی جماعت سے محبت کی عطا فرما دے. ہمیشہ صحابہ کے راستے پہ عطا فرما دے. اور جو میری بھائی اور بہن جو امید دے کے میرے پاس دعا کے لیے آئی ہے, اللہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے. تیرے نبی کو نبی کے صدقے میں تو گنہگار ہوں مولا, دنیا میں سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں, سب سے خطا کار میں ہوں. صحیح طرح سے نہ میرا عمل ہے نہ حسن ہے, لیکن مجھے نہ جانے سمجھ کے کیا رہے. وہ ان کی تمام عزتوں کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, تجھے قبول و مقبول عطا فرما, اور ہمیشہ ہمارے لوگوں پہ یہ نعرہ فرما,